सलवात भेज बाबा बुलंदा हजरात। हमारे मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद हुसैन सल्लल्लाहु बारगाह इमाम हुसैन में अपना नाज़रान अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आप हजरात उनका नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मशरिकैन कहते हैं, उसी को नूर खुदा नूर ऐन कहते हैं, उसी को नूर खुदा नूर ऐन कहते हैं। बिखर गया तो वही नूर कायनात बना, बिखर गया तो वही नूर कायनात बना, सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। सलवात। इश्क की इब्तिदा है हुसैन, इश्क की इब्तिदा है हुसैन, दर्द की इंतहा है हुसैन, दर्द की इंतहा है हुसैन। जो मांगने से पहले हो जाए कबूल, वो मोहम्मद की दुआ है हुसैन। नारे हैदरी। ये थे हमारे मोहम्मद हुसैन सल्लल्लाहु जो बारगाह है मौला मेरे नज़ार के पेश कर रहे थे। और अभी अगर किसी मदरसे के तालिब इल्मों में अगर किसी को पढ़ना है तो नाम बता दें। उसके बाद हमारी फहरिस्त आगे बढ़ रही है शोरा इकराम की। आपकी खिदमत में शोरा इकराम को पेश किया जाएगा। चूँकि अब ये नज़्म ही का सिलसिला है, उसके बाद अपने ठीक वक्त के ऊपर जैसा कि ऐलान किया जा चुका है मौलाना मौसूफ आपके दरमियान में होंगे। नस्र के सिलसिले आज की इस शब की मुनासिबत से आपकी खिदमत में रोशनी डालेंगे। और मैं 4 मिसरों के साथ एक दूसरे शायर को आवाज़ दूँ कि वो एक चिराग जो नोके सिना पे जलता था, वो एक चिराग जो नोके सिना पे जलता था, हर एक जुल्म की आंधी का रुख बदलता था, हर एक जुल्म की आंधी का रुख बदलता था। और मिला खिताब जब उसको शहीद आज़म का, मिला खिताब जब उसको शहीद आज़म का, तो उसके कत्ल पे कातिल भी हाथ मलता था, तो उसके कत्ल पे कातिल भी हाथ मलता था। आइए मुझे के साथ में मोहतरम जनाब नज़र हल्लौरी साहब की खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ। मोहतरम जनाब नज़र हल्लौरी बाबा सलवात भेजें आप। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। हुजूर एक मतला और 2-3 शेर आपकी इजाज़त। अबूज़र भाई कि ज़बान अहमद मुरसल का तज़किरा बनकर, ज़बान अहमद मुरसल का तज़किरा बनकर, हुसैन आ गया है फ़तह करबला बनकर। वाह। ज़बान अहमद मुरसल का तज़किरा बनकर, हुसैन आ गया है फ़तह करबला बनकर। हदों को तोड़ के हो जाएगा ये लामहदूद। बतौर ख़ास देखिए, हदों को तोड़ के हो जाएगा ये लामहदूद, हदों को तोड़ के हो जाएगा ये लामहदूद, ये दी को पालेगा तो सब्र का खुदा बनकर। वाह वाह। ये दी को पालेगा तो सब्र का खुदा बनकर। इसी के नूर से, इसी के नूर से इस्लाम जगमगाएगा। बतौर ख़ास कि ज़बान अहमद मुरसल का तज़किरा बनकर, हुसैन आ गया है फ़तह करबला बनकर, इसी के नूर से इस्लाम जगमगाएगा, ये चाँद उभरेगा अहमद की हर अदा बनकर। वाह।
یہ چاند ابھرے گا احمد کی ہر ادا بن کر. اور سہیل بھائی بطور خاص کہ ہر ایک ظلم کی گونگی اور اندھی بستی میں, ہر ایک ظلم کی گونگی اور اندھی بستی میں یہی تو بولے گا قرآن کی صدا بن کر. یہی تو بولے گا قرآن کی صدا بن کر. اور یزیدیت پہ ہے لعنت یہی مٹے گی ضرور. یزیدیت پہ ہے لعنت یہی مٹے گی ضرور. امام باقی رہا ہے تو معجزہ بن کر. اور بطور خاص جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی, یہ شعر سماعت فرمائیے گا کہ حضور خدا کے راز کا مجموعہ گر جو پڑھنا ہے, بطور خاص کہ خدا کے راز کا مجموعہ گر جو پڑھنا ہے, پڑھو حسین کو اترا ہے ترجمہ بن کر. خدا کے زبان احمد مرسل کا تذکرہ بن کر, حسین آ گیا ہے فتح کربلا بن کر. خدا کے راز کا مجموعہ گر جو پڑھنا ہے, پڑھو حسین کو اترا ہے ترجمہ بن کر. حسب کی حاضری مقبول دعا جاری ہے. حسب کی حاضری مقبول دعا جاری ہے. زبان نظر پہ اب دل کی التجا بن کر. بہت بہت شکریہ. بہت ہی اچھے اشعار آپ کی سماعت کے حوالے کر رہے ہیں. بہت نظر اللہ صاحب یقیناً بہت ہی اچھا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. مبارکباد دینے کو فلک والے بھی آتے ہیں. مبارکباد دینے کو فلک والے بھی آتے ہیں. حسین ابن علی آئے پیغمبر مسکراتے ہیں. مبارکباد دینے کو فلک والے بھی آتے ہیں. حسین ابن علی آئے پیغمبر مسکراتے ہیں. سمجھ کر فاطمہ کا لال جبریل امی آ کر, سمجھ کر فاطمہ کا لال جبریل امی آ کر محمد مصطفیٰ کے دین کا جھولا جھلاتے ہیں. سمجھ کر فاطمہ کا لال جبریل امی آ کر, سمجھ کر فاطمہ کا لال جبریل امی آ کر محمد مصطفیٰ کے دین کو جھولا جھلاتے ہیں. اب آئیے مصروں کے ساتھ میں آواز دوں محترم جناب سجاد صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں. محترم جناب سجاد صاحب آپ حضرات نعرے سربراز سے محترم کا استقبال کریں. محترم حاضران محفل سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جشن پرمسرت کی میں آپ سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ امام عصر کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک سرواز کے ذریعے سے. ممدوح کے حوالے سے سماعت فرمائیے. دیکھیے ایک مطلع اور 3 شعر سماعت فرمائیے کہ کھلتے نہیں دنیا پہ شجاعت کے معانی, کھلتے نہیں دنیا پہ شجاعت کے معانی, منسوب نہ ہوتی جو حسین ابن علی سے. کھلتی نہیں دنیا پہ شجاعت کے معانی, منسوب نہ ہوتی جو حسین ابن علی سے, منسوب نہ ہوتی جو حسین ابن علی سے. اے صبر تجھے جس کی طلب تھی میں وہی ہوں, اے صبر تجھے جس کی طلب تھی میں وہی ہوں. ہاں میرا تعلق ہے حسین ابن علی سے. اے صبر تجھے جس کی طلب تھی میں وہی ہوں, ہاں میرا تعلق ہے حسین ابن علی سے. ایک سلوات کا سہارا دے حضرات. اللہم صلی علی محمد والے. ایک مطلع اور کچھ شعر سماعت فرما لیجیے امام حسین السلام کے شان میں کہ ہر ایک زخم کا مرہم بنا لیا میں نے. سماعت فرمائیے خاص طور سے حضرات کہ ہر ایک زخم کا مرہم بنا لیا میں نے, غم حسین کو دل سے لگا لیا میں نے. ہر ایک زخم کا مرہم بنا لیا میں نے, غم حسین کو دل سے لگا لیا میں نے. بچھایا فرش عزا جب تو دیدہ نم سے,
بچھایا فرش جب تو دیدہ بچھایا فرش ازا جب تو دیدہ نم سے، ستارے توڑ لیے گھر سجا لیا میں نے، واہ ستارے توڑ لیے گھر سجا لیا میں نے، غم حسین سے تکمیل ہو گئی دل کی، غم حسین سے غم حسین سے تکمیل ہو گئی دل کی، لو ایک چراغ کو سورج بنا لیا میں نے، واہ واہ لو ایک چراغ کو سورج بنا لیا میں نے۔ ایک سلوات کا سہارا دے حضرت۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اور یہ خاص طور سے صرف ایک مطلع اور ایک شعر سماعت فرما لیجئے کہ مٹاتا رہتا ہوں نام یزید لکھ لکھ کر، واہ مٹاتا رہتا ہوں نام یزید لکھ لکھ کر، میں اپنے ڈھنگ سے لیتا ہوں انتقام حسین، واہ 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 بہت اچھا ہے بھائی۔ مٹاتا رہتا ہوں نام یزید لکھ لکھ کر، میں اپنے ڈھنگ سے لیتا ہوں انتقام حسین۔ اور ایک مطلب اور کچھ اشعار آخری سماعت فرما لے کہ سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، در نجف ملے کبھی خاکے شفا ملے، در نجف ملے کبھی خاکے شفا ملے، اور ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے، ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے، کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے، کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے، اور دہلیز پر علی کی یہ ایک عام بات ہے، دہلیز پر علی کی یہ ایک عام بات ہے، سورج پڑا ملے کبھی تارا پڑا ملے، دہلیز پر علی کے یہ ایک عام بات ہے، سورج پڑا ملے کبھی تارا پڑا ملے۔ اور یہ سماعت فرمائیے گا کہ غیبت کی ذوالفقار پہ لکھی ہیں خواہشیں، غیبت کے ذوالفقار پہ لکھی ہیں خواہشیں، کھولی ملے سنان ملے ہرملا ملے، غیبت کی ذوالفقار پہ لکھی ہے خواہشیں، غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہے خواہشیں، کھولی ملے سنان ملے ہرملا ملے، تو آؤ در علی پر چلے اے ہلال ہم، آؤ در علی پر چلے اے ہلال ہم، دنیا تو خود فقیر ہے دنیا سے کیا ملے، دنیا تو خود فقیر ہے دنیا سے کیا ملے۔ اور یہ آخری بس آخری ایک مطلب ایک شعر سماعت فرما لے کہ اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی نوالے زینب، اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی نوالے زینب، شہزادی نے تجھے ناز سے پالا عباس، شہزادی نے تجھے ناز سے پالا عباس، محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے ڈھنگ سے لیتا ہوں انتقام حسین۔ بہت ہی اچھے اشعار آپ کی سماعت کے حوالے کر رہے ہیں، الگ ایک تخیل تھا، بہت اچھے شعر تھے۔ ایک اہل سنت شاعر ہے، اس کا ایک مصرع مجھے یاد آ گیا اسی وقت، حالانکہ شاید اس سے پہلے میں اس کو پڑھ چکا ہوں، مگر چونکہ ربط ہے تو لہذا سن لیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ پوچھتا ہوں جو کسی سے میں یزیدی شجرہ، پوچھتا ہوں میں کسی سے جو یزیدی شجرہ، خاک مٹھی میں اٹھاتا ہے اڑا دیتا ہے، پوچھتا ہوں میں کسی سے جو یزیدی شجرہ، خاک مٹھی میں اٹھاتا ہے اڑا دیتا ہے۔ آئیے اب میں دوسرے شاعر کو آواز دوں، محترم جناب ابو ذر صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں۔
محترم ابو ذر صاحب، آپ حضرات محترم نعرہ سلوات سے استقبال کیجیے. السلام علیکم. جشن کی بہت بہت مبارکباد آپ سب کو. ایک مل جل کے صلوات کا سہارا دیں. فاطمہ سا ہے لہجہ حسین کا، حیدر سا فاطمہ سا ہے لہجہ حسین کا، نانا کے جیسا پیارا ہے چہرہ حسین کا، نانا کے جیسا پیارا ہے لہجہ چہرہ حسین کا. مل جائے جس کو سمجھے وہ خود کو غنی نصیب، مل جائے جس کو سمجھے وہ خود کو غنی نصیب. کس کو یہاں پہ ملتا ہے صدقہ حسین کا، کس کو یہاں پہ ملتا ہے صدقہ حسین کا. ایک آواز بلند صلوات. لگتا ہے جیسے رحل پہ قرآن ہے رکھا، لگتا ہے جیسے رحل پہ قرآن ہے رکھا، زانوں پہ آ کے نانا کے سونا حسین کا، زانوں پہ آ کے نانا کے سونا حسین کا. بالوں میں اپنی انگلی پیروتے ہیں مصطفیٰ، بالوں میں اپنے انگلی پیروتے ہیں مصطفیٰ. دیکھے کوئی نبی کو سجانا حسین کا، دیکھے کوئی
کوئی نبی کو سجانا حسین کا، رکھ دے بدل کے پل میں وہ تقدیر کا لکھا، رکھ دے سرکار کہاں سے کہ رکھ دے بدل کے پل میں وہ تقدیر کا لکھا، راہب سے جا کے پوچھئے عطیہ حسین، راہب سے جا کے راہب سے جا کے پوچھئے عطیہ حسین کا۔ بس آخری کہ جبریل گر جھلائے تو حیرت کی بات کیا، جبریل گر جھلائے تو حیرت کی بات کیا، خود مصطفیٰ جھلاتے ہیں جھولا حسین کا، خود صلی علی محمد آل محمد، جبریل گر جھلائے تو حیرت کی بات کیا، خود مصطفیٰ جھلاتے ہیں جھولا حسین کا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ آواز بلند سلوا، بہت ہی اچھے اشعار آپ کے سماعت کے حوالے کر رہے تھے محترم۔ راہب سے جا کے پوچھئے عطیہ حسین کا، بہت ہی اچھے اشعار آپ کے سماعت کے حوالے پیش کر رہے تھے۔ سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہر قربانی، اختر سیسی کے چار میں سے سماعت فرمائیں۔ ذہن میں رکھیے کہ راہب سے جا کے پوچھئے عطیہ حسین کا، راہب سے جا کے پوچھئے عطیہ حسین کا، سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہر قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہر قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، اور کہاں ہو چوم لو قدموں کو ہر کے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے، کہاں ہو چوم لو قدموں کو ہر کے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے۔ آئیے ان مصروں کے ساتھ میں محترم جناب سہیل باندھی صاحب کی خدمت میں درخواست دوں گا۔ سہیل باندھی اب حضرت نعرہ صلاح سے استقبال کریں گے۔ اس کے بعد سرکار بھائی حاضرین محفل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قریب جا کے پڑھیے تو آواز آئے، مائک سے قریب جا کے پڑھے تھوڑا سا۔ 9 بجے 3 شعبان کی آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں، 9 بجے گئے نا اور 13 رجب کو میں یہاں حاضر نہیں تھا، بڑی معذرت کے مبدوی ساتھ۔ شان میں پڑھیں گے زیادہ اچھا رہے گا۔ ہاں وہ تو پڑھوں گا میں امام حسین کی حوالے سے۔ یوں ہی حسین یوں ہی ستم کو
نہیں دشمنی حسین سے ہے، مطلب سمجھ یوں ہی ستم کو نہیں دشمنی حسین سے ہے، شکست کرب و بلا میں ملی حسین سے ہے، یوں ہی ستم کو نہیں دشمنی حسین سے ہے، شکست کرب و بلا میں ملی حسین سے ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ چراغ اشک عزا سے کیا ہے گھر روشن، چراغ اشک عزا سے کیا ہے گھر روشن، شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے، شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے۔ اور یہ بھی شعر عبادتوں کا بھی تجھ کو صلہ ملے گا نہیں، عبادتوں کا بھی تجھ کو صلہ ملے گا نہیں، علی سے بغض اگر دشمنی حسین سے ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، ابھی کہیں میں نے یہ شعر کہ شہادتوں کا چلن منقطع نہیں، شہادتوں کا چلن منقطع نہیں ہوگا، شہادتوں کا چلن منقطع نہیں ہوگا، یہ رسم عشق، یہ رسم شوق شہادت چلی حسین سے ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، جو ساحلوں پہ بھٹکتی ہے موج دریا کی، جو ساحلوں پہ پٹکتی ہے موج دریا کی، ابھی بھی پانی کو شرمندگی حسین سے ہے۔ اور مقطع سماعت کروا لیں، سہیل شکر کے سجدے نہ کیوں کرے آخر، سہیل شکر کے سجدے کرے نہ کیوں آخر، میرا وجود میری زندگی حسین سے ہے۔ اور مولا عباس کے حوالے سے چند شعر اگر وقت کی تنگی نہ ہو۔ کر نہیں سکتی کر نہیں سکتی زباں یہ تذکرہ عباس کا، کر نہیں سکتی زباں یہ تذکرہ عباس کا، جب تلک توفیق نہ دے گر خدا عباس کا، کر نہیں سکتی زباں یہ تذکرہ عباس کا، جب تلک توفیق نہ دے گر خدا عباس کا۔ اور یہ شعر دیکھیں حضرت بطور خاص، ایک ہی ضرب تبسم سے ہی وہ مارا گیا، ایک ہی ضرب تبسم سے ہی وہ مارا گیا، سامنا کرتا بھلا کیا حرملا عباس کا، ایک ہی ضرب تبسم سے ہی وہ مارا گیا،
सामना करता भला क्या हुर्मुला अब्बास का। और ये भी शेर देखें बतौर खास कि सहमी सहमी सी रहा करती हैं मौजे जुल्म की, सहमी सहमी सी रहा करती हैं मौजे जुल्म की, नाम किसने साहिलों पे लिख दिया बास का, सहमी सहमी सी रहा करती हैं मौजे जुल्म की, नाम किसने साहिलों पे लिख दिया बास का। और फिर देखें रोज़ आ कर किया करती हैं रोज़े का तवाफ, रोज़ आ कर किया करती हैं रोज़े का तवाफ, मिल गया जब से वफ़ाओं को पता बास का, रोज़ आ कर किया करती हैं रोज़े का तवाफ, मिल गया जब से वफ़ाओं को पता बास का। और देखें और ये भी शेर देख लें मक्ता समाज फरमाए, जिसको अपना बेटा कह दे फातिमा ज़हरा सुहेल, जिसको अपना बेटा कह दे फातिमा ज़हरा सुहेल, इससे बढ़कर और क्या हो, इससे बढ़कर और क्या हो मर्तबा अब्बास का। एक मतला और एक शेर इमाम हुसैन की मुनासबत से, जुदा न होगी हमारे घर से कभी भी के शिफा की खुशबू, जुदा न होगी हमारे घर से कभी भी के शिफा की खुशबू, हमारी सांसों में बस गई है, हमारी सांसों में बस गई है ज़मीन करबो बला की खुशबू, जुदा न होगी। और शेर समाप्त फरमाए कि यूं तो सदियाँ गुज़र गई हैं मगर ये महसूस हो रहा है, कि यूं तो सदियाँ गुज़र गई हैं मगर ये महसूस हो रहा है, अभी भी मक्तल से आ रही है, अभी भी मक्तल से आ रही है अब्बास तेरी वफा की खुशबू न होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे अशार आपके समाज के हवाले मोहतरम सुहैल साहब कर रहे थे। सुहैल बांदी साहब जनाब अब्बास के हवाले से, इमाम हुसैन के हवाले से आपकी खिदमत में जो अशार पेश किए। जनाब फातिमा ज़हरा ने यकीनन मौला अब्बास को अपना बेटा कहा, लेकिन अजीब व गरीब शेर मोहतरम जनाब नज़ीर बाकरी ने कहा कि फातिमा ने जो कहा है तुझे बेटा अब्बास, फातिमा ने जो कहा है तुझे बेटा अब्बास, है यही सबसे बड़ा तेरा कसीदा अब्बास, फातिमा ने जो कहा है तुझे बेटा अब्बास, है यही सबसे बड़ा तेरा कसीदा अब्बास, और हैं तेरे नाम के दुनिया में हजारों बच्चे, हैं तेरे नाम के दुनिया में हजारों बच्चे, तू भी जिंदा है तेरा नाम भी जिंदा अब्बास, है तेरे नाम के दुनिया में हजारों बच्चे, तू भी जिंदा है तेरा नाम भी जिंदा अब्बास। और आप मौसूफ ने कहा कि सर पड़कती फिर रही है आज भी नहरे फुरात, है ना, मिसाल था ना आपका। फातिमा ने बढ़ गई बीनाई मेरी शाह पे रोने के बाद, देखिए अजीब व गरीब काफिया है इसमें, बढ़ गई बीनाई मेरी शाह पे रोने के बाद, फातिमा ने आंसुओं को जैसे काजल कर दिया। बढ़ गई बीनाई मेरी शाह पे रोने के बाद, फातिमा ने आंसुओं को जैसे काजल कर दिया, और हो रही हैं रोज आंखों के फलक से बारिशें, हो रही हैं रोज आंखों के फलक से बारिशें, उसने अपनी प्यास को सावन का बादल कर दिया, उसने अपनी प्यास को सावन का बादल कर दिया, और उसने अपनी प्यास को सावन का बादल कर दिया। साहिलों से
سر پٹکتی پھر رہی اب تک فرات، ساحلوں سے سر پٹکتا پھر رہی اب تک فرات، ارے اس کو ایک عباس کے چلو نے پاگل کر دیا، اس کو ایک عباس کے چلو نے پاگل کر دیا۔ آئیے نصرت کے ساتھ میں محترم جناب سرکار صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں، محترم جناب سرکار صاحب کی بارگاہ میں وہ آئیں اور بارگاہ مولانا مرزا کی طرف پیش کریں۔ آپ حضرات کا نعرہ سلوات سے استقبال کریں۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ مائک سے قریب جا کے پڑھیں، آواز اچھی ہوگی۔ مائک سے قریب جاتے ہیں۔ آپ سب کو پرنور شب ولادت امام حسین علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی طرف سے اپنے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اس شب کے صدقے میں دعا کریں، پروردگارہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ہمارے عالم دین اور مرجع وقت کی حفاظت فرما، دشمنان دین اور دشمنان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہیں انہیں نیست و نابود کر۔ اتنی مبارک شب ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک نعرہ سلوات کا سہارا دیں تو انشاءاللہ میری بھی ہمت پڑے پڑھنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک منقبت ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، جنت کا پھول سید کونین کے لیے، جنت کا پھول سید کونین کے لیے، اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے۔ اتنا تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، اتنا تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سرکار ہے چراغ اجالا حسین ہے، سرکار ہے چراغ اجالا حسین ہے۔ ایک نعرہ سلوات۔ ایک دو تین شعر بولا ٹائم ہے نا۔ خون سے چراغ دی کا جلایا حسین نے، خون سے چراغ دی کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے،
खुद को तो एक बूंद भी पानी का न मिल सका, करबला को खून पिलाया हुसैन ने। ऐसे नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, ऐसे नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, सजदा किया तो सर न उठाया हुसैन ने। नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सजदा किया तो सर न उठाया हुसैन ने। वाक़ई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी, हम जितना भी आका के लिए उनके फ़ज़ाइल बयान करें वो कम है। और अक्सर हमने देखा कि जब कभी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की बात आती है, जनाब सकीना जबकि आपकी उम्र और उसके लिहाज से उनके ऊपर गम, लेकिन वो गम भी मैं समझता हूँ कि जब आप तारीख़ की गहराई में जाएंगे तो जनाब सकीना के भी मसायब जो हैं वो कहीं फ़ज़ाइल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। किसी शायर ने, चूँकि जनाब सकीना का अभी तक जिक्र नहीं हुआ, लीजिए 4 मिसरे आप सुन लीजिए, अख्तर सिद्दीकी के 4 मिसरे हैं ये, और उसमें यकीनन बहुत ही अच्छे अंदाज से मसाइब से उसने फ़ज़ाइल भी को निकाला है। वो कहते हैं कि नन्ही सी लहर शाम में मौजूद है अब तक, नन्ही सी लहर शाम में मौजूद है अब तक, मुद्दत से किसी लाश ने जिंदा नहीं छोड़ा, मुद्दत से किसी लाश ने जिंदा नहीं छोड़ा। और लगता है कि सदियों से सकीना ने अभी तक शब्बीर के कातिल का गिरेबान नहीं छोड़ा। लगता है कि सदियों से सकीना ने अभी तक शब्बीर के कातिल का गिरेबान नहीं छोड़ा, शब्बीर के कातिल का गिरेबान नहीं छोड़ा। था जोश में शब्बीर का दरियाए सखावत, था जोश में शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखिए दुश्मन का न शिकवा न गिला था, गुस्ताखिए दुश्मन का न शिकवा न गिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शह ने, ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शह ने, क्या याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शह ने, क्या याद करेगा किसी सैयद से मिला था, क्या याद करेगा किसी सैयद से मिला था। अब आइए मुस्लिम साथ में मोहतरम जनाब ज़ाकिर साहब की बारगाह में कि वो आए बारगाह है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपना मंजूम नज़राना खिदमत पेश करें। आप हज़रात नारे सलवा से इस्तकबाल कीजिए। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात। 4 मिसरे देखिए कि अली के नाम का कुछ ऐसा फैज़ है ज़ाकिर, अली के नाम का, अली के नाम का कुछ ऐसा फैज़ है ज़ाकिर, पड़े ये पाँव जो शोलों पे फूल हो जाएं। पड़े जो पाँव मेरे भी कदमों में तारों के काफ़िले उतरें, वाह, कि काश आपके पैरों की धूल हो जाएं। वाह 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 भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। 4 मिसरे और देख लें कि बयाज़े थोड़ा सा आगे होके ताकि आवाज़ मदहे इब्ने मुर्तज़ा है। सुहेल भाई देखिएगा कि बयाज़े मदहे इब्ने मुर्तज़ा है, सभी अल्फाज तारे हो रहे हैं। वाह, सभी अल्फाज तारे हो रहे हैं। और मैं लिखता जा रहा हूँ अल हुसैना, वाह, मैं लिखता जा रहा हूँ अल हुसैना, वरक सारे सिपारे हो रहे हैं। वाह वाह,
ورق سارے سپارے ہو رہے ہیں. ایک مصرع ہے کہ محسن دین مصطفیٰ شبیر. مطلب دیکھیے گا مصطفیٰ شبیر. جی مطلب دیکھیے گا کہ پرتوے حسن کبریا شبیر. پرتوے اچھا آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا آگے جائیے. تھوڑا میں نے کہا آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا آگے بڑھ کے پڑھیے آپ تو اچھا ہے. پرتوے حسن کبریا شبیر آئینہ صرف آئینہ شبیر. آئینہ صرف آئینہ شبیر. اور شعر دیکھیں کہ بوسہ گاہے جلالت رب ہے. بوسہ گاہے جلالت رب ہے اف تیرا روئے حق نما شبیر. واہ واہ واہ. اور کیسے یا کیسے کس طرح سے لکھوں تجھ کو. واہ. کیسے کس طرح سے کس طرح سے لکھوں تجھ کو اے تصور سے ماورا شبیر. اے تصور سے ماورا شبیر. اور کیا خدا کو سمجھنے نکلے ہو. کیا خدا کو شعر دیکھیے مولانا صاحب کہ کیا خدا کو سمجھنے نکلے ہو عقل انسان میں آ گیا شبیر. کیا واہ 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 واہ. کیا خدا کو سمجھنے نکلے ہو واہ واہ بھائی. عقل انسان میں آ گیا شبیر. اور ہو نہ توبہ قبول آدم کی. کہ ہو نہ توبہ قبول آدم کی تو اگر ہو نہ واسطہ شبیر. تو اگر ہو نہ واسطہ شبیر. اور کشتی نوح غرق ہو جائے. کشتی نوح غرق ہو جائے ہو نگر تجھ سا ناخدا شبیر. سبحان اللہ. مطلب شعر دیکھیے کہ ترک خطبہ کا ہے یہ آوازہ. مطلب شعر دیکھیے گا یہ کہ ترک خطبہ کا ہے یہ آوازہ برترز واجب خدا شبیر. برترز واجب خدا شبیر. اور ہیں کہاں راندے خدا کے مریض. ہیں کہاں راندے خدا کے مریض آ گئے کوثر شفا شبیر. اور شعر دیکھا کہ سانس لیتے ہیں سب تیرے دم سے. سانس لیتے ہیں سب تیرے دم سے واجب دین مصطفیٰ شبیر. واہ واہ سبحان اللہ. واجب دین مصطفیٰ شبیر. اور اس گھڑی تجھ سے بس بڑا ہے خدا. اس گھڑی سہیل بھائی اس گھڑی تجھ سے بس بڑا ہے خدا راکب دوش مصطفیٰ شبیر. راکب دوش مصطفیٰ شبیر. اور حج کو عمرے سے کر دیا تبدیل. حج کو عمرے سے کر دیا تبدیل حافظ حرمت خدا شبیر. اور نوح اچھا شعر دیکھیں کہ دم عیسیٰ سے میلوں آگے ہے. مولانا صاحب شعر دیکھیں کہ دم عیسیٰ سے میلوں آگے ہے یہ تیری خاک کربلا شبیر. یہ تیری خاک کربلا شبیر. اور کیسے ڈھانپے گی اب شب دیجور.
کیسے ڈھانپے گی اب شب دیجور دین حق کے ہیں والضحا شبیر دین حق کے ہیں والضحا شبیر. اور شعر دیکھیں کہ تیرے گھر میں نلے پناہ اگر تیرے گھر میں نلے پناہ اگر پھر کہاں جائے انما شبیر. تیرے گھر میں تیرے گھر میں نلے پناہ اگر پھر کہاں جائے انما شبیر. اور گم ہی رہتی بغیر اذن تیرے گم ہی رہتی بغیر اذن تیرے جزو قرآن حلتا شبیر. اور شعر کے پوچھتے تھے وہ دین کی تعریف. پوچھتے تھے جو دین کی تعریف. سہیل بھائی شعر دیکھیے کہ پوچھتے تھے وہ دین کی تعریف میں نے کاغذ پہ لکھ دیا شبیر. پوچھتے تھے وہ دین کی تعریف میں نے کاغذ پہ لکھ دیا شبیر. اور بن کے آتا نہ گر تیرا خیاط بن کے آتا نہ گر تیرا خیاط کون رضواں کو جانتا شبیر. بن کے آتا نہ گر تیرا خیاط کون رضواں کو جانتا شبیر. اور بیٹے دینے ہیں 7 راہب کو کیا کریں. واہ مولانا صاحب کیا کریں. بیٹے دینے ہیں 7 راہب کو لوح پر کھینچ حاشیہ شبیر. بیٹے دینے ہیں 7 راہب کو لوح پر کھینچ حاشیہ شبیر. اور انگلیاں کچھ نہیں گلے کٹتے انگلیاں کچھ نہیں گلے کٹتے دیکھتا مصر گر میرا شبیر. انگلیاں کچھ نہیں گلے کٹتے دیکھتا مصر گر میرا شبیر. اور کچھ نہیں اہدنا الصراط مگر کچھ نہیں اہدنا الصراط مگر کچھ نہیں اہدنا الصراط مگر راستہ تیرا راستہ شبیر. کچھ نہیں اہدنا الصراط مگر راستہ تیرا راستہ شبیر. اور بیٹھے تا حشر گر بپشت نبی بیٹھے تا حشر گر بپشت نبی سجدہ یوں ہی رہے کھڑا شبیر. بیٹھے تا حشر گر بپشت نبی سجدہ یوں ہی رہے کھڑا شبیر. اور حرف و الفاظ و بندش و ترکیب حرف و الفاظ و بندش و ترکیب جو بھی ہے سب تیری عطا شبیر. اور تضمین بھی دیکھ لیں کہ دمدمہ پوری کائنات میں ہے. دمدمہ پوری کائنات میں ہے محسن دین مصطفیٰ شبیر. دمدمہ پوری کائنات میں ہے محسن دین مصطفیٰ شبیر. اور مقطع کے دین کو معراج مل گئی ذاکر دین کو معراج مل گئی ذاکر عرش نیزہ پہ سج گیا شبیر. درود بھیج دیں محمد علیہ.
بہت ہی اچھے اشعار آپ کی سماعت کے حوالے محترم جناب ذاکر صاحب کر رہے تھے. یقیناً انہوں نے ایک تاریخ کو بہت ہی اچھے طریقے سے لفظوں میں پرویا ہے، اور اسی کو شاعری کہا جاتا ہے کہ جو لفظوں کو مصروں میں پرو دیا جائے تبھی جا کر کے کہیں شعر بنتا ہے، ورنہ پھر سب کی جڑی نظر آتے ہیں. ایک سلوات بھیجیں آپ آواز بلند میں، آپ کو شعر سناتا ہوں. اب نظم کا سلسلہ یہاں پر ملتوی کہے جانے والا ہے اور نثر کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، لہٰذا میں چند شعر آپ کو جوش سے سنا دیتا ہوں، لیکن آپ صلوات بھیجیں آواز بلند میں. کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار، کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار، ہے کوئی پیروی ابن علی پر تیار، تم مسلوں پہ دوزانو ہو مسلح اشرار، شور ماتم میں کہیں تیغ کی جھنکار نہیں، لب پہ نالے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں، لب پہ نالے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں. کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار، ہے کوئی پیروی ابن علی پر تیار، تم مسلوں پہ دوزانو ہو مسلح اشرار، شور ماتم میں کہیں تیغ کی جھنکار نہیں، لب پہ نالے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں. کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مزل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان. ارے فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. پر آخری بحث سماعت فرمانی، اس کے بعد مولانا موصوف آپ کے درمیان میں ہوں گے. کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان. فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی. تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی. تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی. تاجداری تاجداری میں اور رنگ نگی ڈوب گئی، ارے آسمان سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی. تاجداری میں اور رنگ نگی ڈوب گئی، آسمان سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی. آئیے ان مسلموں کے ساتھ میں بہت ہی ادب و احترام سے حجت الاسلام والمسلمین علینا مولانا عابد رضا صاحب قبلہ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں آئیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے محترم کا استقبال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وارزقنا شفاعتہم ولعن اعداءہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما لؤلؤ والمرجان. صلوات محمد سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات کی جانب سے وارث ابا عبداللہ الحسین حضرت حجت کی خدمت میں
मुबारकबाद पेश करता हूँ। सानियन आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदावंद मन्नान से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार हम सब को रोज़ महशर सैयदुल शुहदा के हमराह मशहूर फरमा। यकीनन शुअरा में बड़े ही अच्छे अशार और सबसे अहम बात ये रही कि बड़े ही वक्त पर महफिल अपनी इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की महफिलों में बहुत कम जो है वो गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। आज बहरहाल मौका है, लेकिन घबराइए नहीं, जितना वक्त है उसी के अंदर गुफ्तगू ख़त्म होगी। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले एक और सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले। चूँकि नज़्म का सिलसिला जारी था, मैं मरहूम अल्लामा जवादी ताबसरा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैह, चूँकि शायरी के हवाले से जनाब मोहतरम तौसीफ़ बाक़री साहब क़िबला ने भी आपकी खिदमत में कुछ बातें बयान की कि और मैं सिर्फ इस नीयत से ये अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जो नौजवान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं वो ख़ुद इन अशार को गौर से समाअत भी फ़रमाएँ और साथ ही साथ ये देखें कि शायरी है क्या आखिर। ख़ुद अगर इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए तो एक तवील मौजू है कि शुअरा की इस्लाम में और दीन में जो खिदमत है वो नाकाबिल फ़रामोश है। हत्ता कि अल्लामा अमीनी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैह ने जो किताब अल-गदीर लिखी है, कई सालों में आपने इस किताब को तहरीर फरमाया, उसमें बाकायदा मुस्तनद और सनद के एतबार से शुअरा के कलाम को पेश किया है गदीर के इस बात के लिए कि अगर कोई गदीर वाक़ई नहीं हुई तो उस ज़माने के हर दौर के शायरों ने क्यों आखिर गदीर पर जो है वो अशार कहे। ये ख़ुद एक बहुत बड़ी सनद है और मासूमीन की बारगाह में शुअरा का अशार का पेश करना, मासूमीन का उनको सराहना, उनको तोहफ़े से नवाजना, ये सारी चीज़ें शायरों के लिए बहुत बड़ा तमगा है जो मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जानिब से उनको अता किया गया है। लेकिन शर्त यही है कि शायरी इस तरह की हो कि जो तामीर समाज और माशरे में मुफीद हो, उसमें तखरीब का कोई उन्सुर न पाया जाए, अकायद की तरवीज हो, अकायद की तासीस उसमें नज़र न आए। अगर इस तरीके से शायरी हो, और इसीलिए मैंने कहा कि मरहूम अल्लामा जवादी का मैंने जो कलाम इस वक्त इंतखाब किया है सिर्फ इस नियत से इंतखाब किया कि ख़ुद मरहूम के दर्जात बुलंद हो और ख़ास तौर से नौजवान इन अशार को सुने और सुनने के बाद देखें कि शायरी होती क्या है। एक सलवात भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमाते हैं कि जालिम की ये रविश है कि जालिम की ये रविश के जफा पर जफा रहे। तवज्जो कीजिएगा कि जालिम की ये रविश के जफा पर जफा रहे, मजलूम की है फिक्र वफा पर वफा रहे। मजलूम की है फिक्र वफा पर वफा रहे, तो लाजिम है हक के सामने यूं सर झुका रहे। लाजिम है हक के सामने यूं सर झुका रहे, आ जाए गर कज़ा भी तो सजदा अदा रहे। आ जाए गर कज़ा भी तो सजदा अदा रहे, तो गर चाहते हो नस्ल का सोना खरा रहे। गर चाहते हो नस्ल का सोना खरा रहे, लाजिम है आले पाक से भी राबता रहे। लाजिम है आले पाक से भी। ये सारे अशार अहादीस की रोशनी में कहे गए। इसे अगर आप बगौर मुताला करें, फरमाते हैं कि है आसियों को इसलिए उल्फत हुसैन से, आसी यानी गुनहगार, है आसियों को इसलिए उल्फत हुसैन से, फिरदौस के लिए भी कोई रास्ता रहे। फिरदौस के लिए भी कोई रास्ता रहे, तो समझेगा कौन उसके हदे इख्तिदार को। समझेगा कौन उसके हदे इख्तिदार को, कब्जे में जिसके जुल्फ़े रसूल खुदा रहे। कब्जे में जिसके जुल्फ़े रसूल खुदा रहे, तो गैरज हुसैन कौन है वो जिसके वास्ते। तवज्जो कीजिएगा कि गैरज हुसैन कौन है वो जिसके वास्ते अल्लाह का रसूल भी नाका बना रहे। अल्लाह का रसूल भी नाका बना रहे। तो मुलादा फरमाएं कि इस वास्ते झुलाने लगे झूला जिब्राइल। इस वास्ते झुलाने लगे झूला जिब्राइल, ज़हरा के दर पे आने का रास्ता खुला रहे। ज़हरा के दर पे आने का
رستہ کھلا رہے، زہرا کے در پہ آنے کا رستہ کھلا رہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ پشت نبی پہ اس لیے بیٹھے رہے حسین، پشت نبی پر اس لیے بیٹھے رہے حسین، اللہ کے رسول کا سجدہ رکا رہے، اللہ کے رسول کا سجدہ رکا رہے تو صبر حسین سارے زمانے پہ چھا گیا۔ ظلم یزید جائے پناہ ڈھونڈتا رہے تو اسلام کی بہار ہے دم سے حسین کے، اسلام کی بہار ہے دم سے حسین کے، یا رب گلے ریاض مدینہ کھلا رہے۔ یہ شعر بہت ہی میرا پسندیدہ شعر، ملاحظہ فرمائے کہ شبیر نے آتش کو بھی، توجہ کیجئے گا کہ شبیر نے آتش کو بھی دریا بنا دیا، شبیر نے آتش کو بھی دریا بنا دیا، اب تشنا لب زمانے کا ہر بے وفا رہے، اب تشنا لب زمانے کا ہر بے وفا رہے۔ تو لازم ہے کہ ہوتا رہے ماتم حسین، یعنی ضمیر نوع بشر جاگتا رہے۔ اسلام کو حیات ملی کربلا کے بعد، اسلام بھی رہے گا اگر کربلا رہے، اسلام بھی رہے گا اگر کربلا رہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر یوسف ابراہیم پلسانیہ، سلیمان یوسف پلسانیہ، شریف جمال پلسانیہ، نوری یوسف پلسانیہ، نوری سلیمان پلسانیہ، نوری شریف پلسانیہ اور جناب مراد علی صاحب پلسانیہ کے تمام فیملی کے مرحومین و مرحومات کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم صلوات علی محمد و آل محمد۔ سورہ مبارک رحمان کی 4 آیتوں کی قرأت کا شرف آپ کی خدمت میں آج کی شب عظیم اور مبارک میں حاصل کیا، جس میں خداوند متعال اس عظیم ولادت کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ پروردگار عالم سب سے پہلا مرحلہ کہ مرج البحرین یلتقیان کے ازدواج امیر المؤمنین اور ازدواج حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد قرآن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس عظیم ازدواج کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس امت مسلمہ یا یہ کہوں کہ پوری بشریت اور انسانیت کے لیے جو عظیم تحفہ پیش کیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ سید الشہداء کی زندگی پہ اگر آپ ایک نظر ڈالیں، آپ یقین جانیں کہ گزشتہ 1400 سالوں میں شعراء، محققین، مؤلفین، مصنفین، اپنے پرائے دشمن کون ایسا ہے کہ جو مدح سید الشہداء سے پیچھے رہا؟ ہر آدمی اپنے حساب سے سید الشہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا رہا ہے، اور یہ طے ہے کہ وہ قیامت تک اس خراج عقیدت کو پیش کرتا رہے گا۔ اس لیے کہ سید الشہداء نے جو اپنے کردار سے دنیا کے سامنے جو نمونے اور جو الگو چھوڑے ہیں، اگر انسانیت کے اندر واقعاً ضمیر ہے، اگر انسان کا دل بیدار ہے، تو یقین جانے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کردار سید الشہداء کو کوئی پڑھے اور اس کے وجود میں انقلاب پیدا نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر انقلاب پیدا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سید الشہداء کو جس اینگل سے آپ دیکھیں، جس رخ سے دیکھیں، آپ کو ایک عظیم اور ایک کامل شخصیت آپ کو سید الشہداء کی نظر آتی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے اعتبار سے آپ پڑھیں تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی ابتدا میں حروف مقطعات کو اللہ نے رکھا ہے، الف لام میم، کہیں پہ الف لام را، کہیں پہ طٰہٰ، اس طرح کے الفاظ انہیں ہم علمی زبان میں کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان کو الف لام را لکھا ہے تو الرا نہیں پڑھیں گے، مثلا
अलर नहीं पढ़ेंगे, उसको अलिफ लाम रा पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम लिखा है तो अलम नहीं पढ़ेंगे, उसको अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे। आज दुनिया अपनी टेक्नोलॉजी और इल्मी सलाहियतों के बावजूद इस मरहले पर पहुंची है, लेकिन आप किसी भी आलिम से, किसी भी फिरके का वो आलिम, उससे पूछिए कि ये अलिफ लाम मीम के माना क्या है। ना वो ये कह सकता है कि मैं इसका इनकार करता हूं कि ये जुज़्वे कुरान नहीं है, और ना वो ये इकरार कर सकता है कि मैं इस अलिफ लाम मीम के माना को समझ गया हूं। यानी ना इनकारे हुरूफ मुक़त्तात हो सकता है और ना इस बात का इकरार हो सकता है कि उसे अलिफ लाम रा या अलिफ लाम मीम के माना पता है। अज़ीज़ों, मैं इसी से तशबीह देते हुए कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से दुनिया ना हुरूफ मुक़त्तात का इनकार कर सकती है, ना हुरूफ मुक़त्तात को समझ सकती है, उसी तरीके से कुरान नातिक का एक पारा, कुरान नातिक का एक मिज़दाक़ सैयदुश्शुहदा की ज़ात है। न कायनात का कोई इनकार, कोई शख्स उसका इनकार कर सकता है, और न कोई कायनात का समझदार ये कह सकता है कि मैंने सैयदुश्शुहदा को मुकम्मल तरीके से समझ लिया है। एक सलवात भेजिएंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही वजह है कि सरजमीन कुम पर एक आलिम है, बड़ी अजीम पर्सनालिटी, सैयद कमाल हैदरी साहब, उन्होंने एक किताब लिखी है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल हुसैन ला रैब फी। सामने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, उन्होंने इसी तर्ज पर एक किताब लिखी है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल हुसैन ला रैब फी, और उसके अंदर सैयदुश्शुहदा के फ़ज़ाइल और कमालात को आपने तहरीर फरमाया है कि सैयदुश्शुहदा के वो कमालात और वो फ़ज़ाइल कि जो वाक़ईन इंसान जो है वो मुनकिर हो ही नहीं सकती। वो फ़ज़ाइल जो कुरान मजीद में और कुरान की आयात में और रसूलुल्लाह की अहादीस में, मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में, अगर आप मुझसे ये कहें कि सैयदुश्शुहदा को अगर एक जुमले में तारीफ़ करना हो तो मैं अपनी नाक़िस अक्ल के ज़रिए से एक मिसरा ये कह सकता हूँ कि वजूद हक़ के लिए बस हुसैन काफ़ी है। अगर खुदा के वजूद के ऊपर दुनिया की सारी दलीलों को मिटा दिया जाए कि खुदा है या नहीं है, सिर्फ सैयदुश्शुहदा का किरदार अगर पेश कर दिया जाए तो इससे यह साबित होता है कि हाँ, वजूद हक़ मौजूद है, खुदा का वजूद है। वरना वो बंदा जो कमालात की इस मंजिल पे पहुंचा हुआ था कि अगर अपनी खुदाई का भी ऐलान करता तो शायद कसीर तादाद में लोग उसके खुदाई के मुनकिर न होते, उसके खुदाई का इकरार करते। लेकिन असर आशूर सजदे में सर रखकर हुसैन इब्न अली बता रहे हैं कि बंदगी का कमाल ही है कि वो अपने आप को खुदा की जात से जोड़ दे। लिहाजा शायर का जो मिसरा है कि वजूद हक़ के लिए बस हुसैन काफ़ी है। एक सलवात दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। और रिवायात की रोशनी में अगर गुफ्तगू करूँ तो आज ही की शब वो है कि जब पैगम्बर इस्लाम अपनी दुख्तर नेक अख्तर के घर पहुँचे, और पहुँचने के बाद आपने उस आने वाली की बशारत दी है, उस आने वाले की बशारत दी है कि सिद्दीक़ कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से गुफ्तगू की है। और बाकायदा रिवायतों में है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरी अजीज़, ऐ मेरी अजीज़ा, ऐ मेरी दुख्तर नेक अख्तर, अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसी हूर को खल्क़ किया है कि जिसका हुस्न, जिसकी खूबसूरती उस जन्नत में किसी भी हूर के जो है वो मुकाबिल में नहीं है। हत्ता कि जब वो मुस्कुराती है वो हूर, तो जन्नत की जितनी भी हूरें हैं उन सब का हुस्न और जमाल जो है उसके मुकाबले में मद्दीम हो जाता है, मान पड़ जाता है, कोई हैसियत कामिल नहीं है। और उस हूर को अल्लाह ने 70,000 कसर अता किया, और हर कसर में 70,000 जो है हूरें उसकी खिदमत के लिए रखी हैं। ऐ मेरी बेटी घबराना नहीं, आज की शब जो आने वाली ज़ात है, जो आने वाला है, उसी की खिदमत के लिए वो हूर जन्नत से आज नाजिल होगी, और इसी मकसद के लिए परवरदिगार आलम ने जन्नत में उसे खल्क भी किया। इतनी अजीम। और ये वजह है कि उसके बाद तारीख बताती है कि जनाब उम्मे सलमा और दीगर जो अजीम ख़वातीन है, ख़ासतौर से जो रिवायत में फ़िक्र है वो मैं आपकी खिदमत पेश करूँ, अपनी फूफी जनाब सफ़िया को आज की शब अपनी बेटी के घर पर भेजा कि तुम दोनों की जिम्मेदारी कि आज वो अजीम ज़ात कि जो फ़ख्र अंबिया है, जो वारिस अंबिया है, जो मेरी भी जिम्मेदारियां जो थी उसकी बका का ज़ामिन बनने वाला है, वो आज दुनिया में आने वाला है। लिहाजा इस विलादत के मरहले पर आपको मेरी बेटी के घर में रहना है। और उसके बाद वो विलादत का मरहला अजीमुश्शान तरीके से मरहला पेश आया, और जब विलादत हो चुकी, सरकार सैयदुश्शुहदा इस दुनिया में आ चुके, तो तारीख बताती है कि सैयदुश्शुहदा ने, मैंने कहा कि वजूद हक़ के लिए बस हुसैन काफ़ी है, कि सैयदुश्शुहदा सजदे में है, और उस
ولادت کے بعد سید الشہداء سجدے میں ہونے کے بعد لبوں سے یہ جملہ جاری ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان علیٰ وان ابی ولی اللہ وان اخی ولی اللہ وان امتی وان امی سیدۃ نساء اہل الجنہ. اور اس کے بعد مولا امام حسین نے یہ سارے جملے فرمائے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ہے، کہ رسول اللہ اس کے رسول ہے، اور اس کے بعد گواہی دی کہ میرا بھائی اور میرے بابا دونوں اللہ کے ولی ہیں. گویا آنے کے وقت بھی توحید کا چرچا ہے، جاتے وقت بھی توحید کا چرچا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر حسین سے دامن کو منسلک کر لیا یا اپنے آپ کو دامن حسین سے وابستہ کر لیا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہارا دامن جو ہے وہ خدا کی ذات سے جدا ہو جائے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد. اور اس دوران وہ بہت سی روایات ہیں کہ جو آپ ذاکرین سے، خطبہ سے، علماء سے مستقل سننے تھے. ابھی شعراء نے بھی فطرس یا فطرس دونوں طریقے سے تلفظ جو ہے وہ اس کا رائج ہے، فطرس اور فطرس. آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لائیں، مجھے بار بار کہا جائے ایک صلوات بھیجیے گا محمد، تھوڑا آگے تشریف لائیں. ابھی 10 بجنے 15 منٹ ہے، آپ لوگ اطمینان رکھیے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے. اب اس کی جو تحقیق ہے، ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. چونکہ بہت سے شعراء نے فطرس کے حوالے سے شعر کہے اور باقاعدہ علماء نے، اور ہمیشہ بعض مومنین کے درمیان یہ مورد بحث بھی قرار پاتا ہے کہ آیا فطرس نامی شخص ہے کون، یہ ہے کون آخر. روایات کی جو تحقیق ہے میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ 3 طرح کے واقعات ہیں. ایک نام فطرس کا یا فطرس کا ہے، ایک نام روایات میں سلسائیل کا ہے، اور ایک نام ہے دردائیل کا. بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ 3 واقعات الگ الگ طریقے سے پیش آئے ہیں، اور بعض علماء کا نظریہ یہ کہ نہیں، یہ تینوں شخصیتیں جو ہیں وہ ایک ہی شخصیت ہے، نام الگ الگ کتابوں میں الگ الگ دیا ہوا ہے. یعنی فطرس، دردائیل اور سلسائیل تینوں ایک شخصیت ہیں، نام الگ الگ طریقے سے دیا ہوا ہے. لیکن بعض علماء قائل ہیں کہ نہیں، یہ 3 واقعات الگ الگ وقت میں سید الشہداء کی ولادت کے وقت پیش آئے ہیں. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ جو ذہن میں آتا ہے کہ مولانا ایک مرتبہ ہم تو قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ فرشتے وہ ہیں کہ جو اللہ کی معصیت نہیں کرتے، جو حکم خدا ہے اس کو فوراً انجام دیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ معصوم ہوتے ہیں فرشتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ بزم ملائکہ میں بعض دیگر مخلوق نے بھی اپنا جو ہے وہ راستہ بنا لیا تھا، جس کی شاہد مثال جو ہے آپ کی خدمت میں خود ابلیس ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کان من الجن، جنات میں سے تھا وہ، لیکن اس نے عبادت کے دم پر اپنے آپ کو کہاں تک پہنچا لیا تھا؟ فرشتوں کی بز میں پہنچا لیا تھا. اسی لیے بعض علماء قائل ہیں کہ یہ فطرس ہو یا سلسائیل ہو یا دردائیل ہو، وہ فرشتوں میں سے نہیں بلکہ اللہ کی کوئی دوسری مخلوق تھی. ایک مرحلہ. بعض کہتے نہیں فرشتے تھے، لیکن کیا اس میں قباحت ہے کہ جب نبی معصوم ہو کر ترک اولا ہو سکتا ہے تو فرشتوں سے ترک اولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہذا وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یقیناً ان فرشتوں سے ترک اولا ہوا. حکم خداوندی کو جس تیزی سے انجام دینا تھا اس تیزی میں سرعت میں کمی واقع ہوئی، جس کی بنیاد پر یہ عذاب الہی ہے، یہ کہوں کہ تنبیہ من اللہ کے جو ہے وہ شکار ہوئے. بعض علماء یہاں پر اور تحقیق میں ساری تحقیقی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں فطرس جو ایک عظیم درجے پر فائز تھا، جس نے عبادت کے دم پر فرشتوں میں اپنا خاص مقام بنا لیا تھا، اس کے اندر عجب، فخر کا یا تکبر کا جو ہے وہ مادہ آ گیا، اور اس نے یہ بزم ملائکہ میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ من مثلی، میرے مثل جیسا کون ہے، میرے جیسا ہے کون آخر. اس تکبر کی بنیاد پر اللہ نے اسے یہ سزا یا اسے تنبیہ کے خاطر جو ہے وہ ایک ایسے جزیرے میں ڈالا جہاں 700 سال یا بعض روایت کے مطابق 7000 سال تک اس تنبیہ میں وہ پڑا رہا. اور اسی موقع پر کہ جب فرشتے، جب فرزند رسول کی ولادت باسعادت کا مرحلہ آیا اور ولادت کی تہنیت اور مبارکباد دینے کے لیے جبریل اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، جسے کہوں فرشتوں کا ایک جھنڈ ہے، ایک پورا قافلہ ہے جو ہزاروں میں، کہیں پر 70,000 کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، 70,000 کا قافلہ ہے جو پیغمبر اسلام کے گھر پر آ رہا ہے، جہاں پر آنے کے بعد مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے. اسی درمیان میں اس علاقے سے کہ جہاں فطرس جو ہے وہ موجود تھا، فطرس کو لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد وہ سارے معاملات، اس کے بعد فطرس کو جو ہے وہ
سید الشہداء سے. اب یہاں پر الگ الگ چیزیں جو روایت کے فکرے وہ میں پڑھ رہا ہوں کہ سید الشہداء سے مس کرا ہے فطرس میں, اور اللہ نے جو پر والی کیفیت تھی جو بعض روایتیں بیان کرتی ہے کہ جو پر لے لیے تو وہ پر دوبارہ عطا کیے. گرچہ پھر یہاں پر ایک نقطہ ہے جس پر علماء نے بحث کی ہے کہ کیا واقعاً فرشتوں کے حوالے سے جو پروں کا ذکر ملتا ہے وہ واقعی پر ہیں, واقعاً فرشتے جو ہے وہ جسم رکھتے ہیں, یا فرشتوں کے آنا جسم کی کیفیت ہی نہیں ہوتی. فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جن کو جسم کی ضرورت نہیں ہوتی. فلسفے میں پوری ایک بحث ہے. میں صرف اشارہ اس بات کی کر رہا ہوں کہ تاکہ کوئی نوجوان یہ نہ سوچے کہ مولانا کی نظر نہیں ہے بقیہ چیزوں پہ. میں باقی چیزوں پہ نظر رکھ کر آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں. لیکن بہرحال ظاہری طور سے اگر آپ روایتوں کو دیکھیں تو وہاں پر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کے پر کاٹ دیے گئے تھے. اب پر سے مراد کیا ہے, ایک الگ بحث ہے کہ پر سے مراد آخر کیا ہے, پر قدرت ہے, کیا ہے, پر تقصیر ہے, کون سی چیز ہے, اس سے مراد ابھی فی الحال نہیں ہے. لیکن روایتوں میں موجود ہے کہ اس کے پر کاٹ دیے گئے اور اس کے بعد پر جو ہے وہ سید الشہداء کے ذریعے سے اس کے بالوں پر اسے عطا کیے گئے. اب اسی طریقے سے سلسائل کے لیے بھی ہے. اگر تین الگ الگ روایتیں مانیں کہ سلسائل جب آیا تو سلسائل کو لانے کے بعد اب یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ نے امام حسین سے نہیں مس کرنے کا بلکہ گہوارے سید الشہداء سے کہا مس کر لو. دردائل کی جب منزل آئی تو وہ اتنی زیادہ کیفیت میں نہیں تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو پہنچا سکتا یا اس کو لایا جا سکتا جو علماء بیان کرتے ہیں. لہذا یہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول ایک ایسا فرشتہ بھی ہے کہ جس کے ہاں ایسی کیفیت ہے, اس کے حق میں کچھ دعا کرے, تو امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لے کر آپ نے اس دردائل کے لیے دعا کی تو اللہ نے اس کے بھی جو ہے وہ ترک اولا کو معاف کیا اور اللہ نے اسے بھی جو ہے بالوں پر عطا کیے. یعنی اگر تینوں مرحلوں میں الگ الگ اعتبار سے آپ دیکھیں تو کہیں پر سید الشہداء سے مس کروایا, کہیں جھولے سے مس کروایا, کہیں سید الشہداء کا صرف واسطہ دے کر اس کے حق میں دعا کر کر گویا ہم سب کو یہ ایک سند بھی دے دی کہ اگر تمہیں شفاعت چاہیے, تمہیں اگر مریضی سے شفا چاہیے, یا کیا کہو کہ اگر زندگی کی کامیابی چاہیے تو اگر سید الشہداء نصیب ہو جائے تو ان کے وجود اقصد سے اپنے آپ کو متصل کر لو تو شفا مل جائے گی. اگر وہ نہیں ہے تو وہ تبرکات جو ان سے منسوب ہے ان کی جانب اگر چلے جاؤ گے تب بھی تمہیں شفا مل جائے گی. اور اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو کم سے کم وسیلے کا راستہ تو اللہ نے روک رکھا ہے کہ حسین کا واسطہ دو گے تب بھی تمہیں اللہ جو ہے وہ شفا نصیب کرے گا. ایک صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد. اب یہاں پر آنے کے بعد علامہ جوادی تابہ سرا کا وہ جملہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اب تک جو فرشتہ یہ کہہ رہا تھا کہ من مثلی, اور اس کہنے پر اس کے بالوں پر اس سے واپس لے لیے گئے تھے, اب یہ دوبارہ چلا اور جانے کے بعد کہتا ہے من مثلی. عجب نہیں فرشتوں نے کہا ہو کہ بھائی ہماری اگر محاورے کی زبان میں کہو کہ دودھ کا جلا ماٹھا بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے, ابھی تو من مثلی کہنے پر پالوں پر تجھ سے اللہ نے لے لیے تھے, پھر تو من مثلی کا دعویٰ کر رہا ہے. تو عجب نہیں وہ آواز دے, پچھلی بار دعویٰ تو تھا لیکن دلیل میں کوئی چیز نہیں تھی, اب دعویٰ بھی پیش کر رہا ہوں, دلیل بھی پیش کر رہا ہوں کہ انا عتیق الحسین, مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. اب عزیزو جیسے ہی کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگی تو اتنا تو سمجھ میں آیا کہ اگر بندہ تکبر کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے, لیکن اگر حسین سے اپنے آپ کو منسوب کر لے تو اللہ کی رحمت کا سبب واقع ہو جاتا ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد. لہذا سید الشہداء کی ولادت کا مرحلہ پیش آیا اور اس کے بعد وہ جملے بھی آپ سنتے ہیں کہ جناب ام سلمہ نے کپڑے میں لپیٹ کر گویا کہ پیش کیا, اور اس کے بعد وہ جملے بھی تاریخ میں موجود ہے کہ جناب ام سلمہ نے بھی کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو پہلے سے غسل نو مولود. تو اس پر رسول اللہ نے کہا کہ ام سلمہ جس کی شان میں گویا کہنا چاہ رہے ہو کہ آیت تطہیر جو ہے وہ جس کی طہارت کی سند بننے والی ہے, اس کے حوالے سے غسل نو مولود کا کیا مرحلہ ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد. اور اگر میں نے جو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے اس میں ایک خاص بات جو سید الشہداء کے حوالے سے تاریخ میں موجود ہے, وہ خود پشت رسالت پر سواری ایک بہت عظیم مرحلہ ہے جو سید الشہداء کو نصیب ہوا ہے. لیکن میں صرف یہاں سے جو عبرت کا پوائنٹ آپ کے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ افراد کے جو نام سید الشہداء لے کر اپنے آپ کو عمل سے دور لے جاتے ہیں, ان کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں, اور نوجوانوں کی بیداری کے لیے بھی کہ وہ افراد کہ جو نام سید الشہداء لے کر اپنے آپ کو عمل سے
دور لے جاتے ہیں، عمل کو خدا حافظ کہتے ہیں کہ بس ہم نے امام حسین کی محبت حاصل کر لیا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. میں ان کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں کہ حسین ابن علی کا کردار دیکھو، جب پشت رسالت پر آئے ہیں تو مجھے یہ بتائیے عبادت میں کمی ہوئی ہے یا عبادت میں زیادتی ہوئی ہے؟ جہاں رسول اللہ لوگ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 2 یا 3 مرتبہ پڑھتے تھے، آج رسول اللہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 70 مرتبہ پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ اگر صحیح معنی میں دل میں سید الشہداء کا وجود آ جائے تو پھر عبادتوں میں زیادتی ہوتی ہے، کمی کا کوئی امکان نہیں ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد. اگر سید الشہداء صحیح معنی میں حسین ابن علی اگر انسان کے وجود میں بس جائیں تو ممکن ہی نہیں کہ اس کی عبادتوں میں کمی ہو جائے. پشت رسالت پر سید الشہداء ہیں، اور کس انداز سے ہو کیوں نہ آخر ہو، جو آسمان اور زمین کی زینت ہو وہ ہے سید الشہداء. اور یہ میرے جملے نہیں ہے، خود رسول اللہ نے، خود امام حسین اس روایت کو نقل کرتے ہیں، دخلت علی رسول اللہ، میں جب رسول اللہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ابی ابن کعب رسول کا صحابی وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. رسول نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا مرحبا بک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ خوش آمدید، یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین خوش آمدید. امام حسین کہتے ہیں جیسی رسول اللہ نے میرے لیے بات کہی میں نے دیکھا کہ ابی ابن کعب کا چہرہ تھوڑا سا متغیر ہو گیا، متحیر ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ یہاں موجود ہوں اور رسول اللہ کی موجودگی میں کوئی آسمان و زمین کی زینت بن جائے. لہذا ابی ابن کعب نے سوال بھی کیا اللہ کے رسول کیا آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی آسمان و زمین کی زینت بن سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا، تمہیں نہیں پتا حسین ابن علی ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، جتنا تم زمین پر حسین ابن علی کو جانتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ بزرگ حسین ابن علی عرش کی بلندی پر ہے. انہو مکتوب عن یمین عرش اللہ، اللہ نے اپنے عرش پر آخر اس کے دائنی طرف یہ لکھ رکھا ہے ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کی کشتی ہے، حسین سفینہ نجات ہے، حسین ہدایت کے چراغ ہیں. یہ ساری چیزیں لکھی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے امام غیر وہن و عز و فخر و شرف و ذخر، کہ دیکھو اگر حسین ابن علی کو دیکھنا ہے تو اللہ نے حسین کو عزتوں کا امام بنایا ہے، اللہ نے حسین کو شرافتوں کا امام بنایا ہے، اللہ نے حسین کو بلندیوں کا امام بنایا ہے. اب آپ سمجھے کہ کیوں دنیا میں جو افراد دامن حسین سے منسلک ہوتے ہیں عزت بھی انہی کو مل رہی ہے، رفعت بھی انہی کو مل رہی ہے. جو مکتب سید الشہداء سے دور ہیں وہ تخت و تاج پر بیٹھے تو ضرور ہیں لیکن سوائے لعنت کے اور کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں آنے والی ہے. ایک صلوات دیجئے گا محمد و آل محمد. لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، یا محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ. لہذا امام حسین امام عزت ہیں، جو امام حسین سے منسلک ہے وہی کامیاب ہے. آج آپ دیکھیں مکتب سید الشہداء سے جو افراد وابستہ ہیں اللہ انہیں کیسے عزتوں سے نوازتا ہے. لوگ زندہ رہ جانے کو عزت سمجھتے ہیں لیکن اللہ نے اس موت میں عزت رکھی ہے جو سید الشہداء نے دنیا کے سامنے پیش کی، جس کے لیے امام حسین نے خود یہ جملہ کہا ہے کہ وہ موت کے جو راہ خدا میں آ رہی ہے اس زندگی سے بہتر ہے جو ظالمین کی مدد کے ساتھ گزاری جا رہی ہے. جسے امام حسین نے اپنی زبان میں کہا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت مجھے عزیز ہے. یہ وہ سید الشہداء کا جو درس ہے وہ آج بھی ظالموں کے قصر پر ایک تلوار کے مانند یا یہ کہوں کہ ایک بجلی کی مانند جو گرتا ہے. فکر سید الشہداء. اسی لیے میں نے بار بار اپنے بیان میں یہ بات اپنے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کی ہے کہ دشمن سب سے زیادہ جو ڈرتا ہے آپ سے وہ آپ کی فکر سے ڈرتا ہے، فکر سید الشہداء سے ڈرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ امام حسین کے عزادار تو رہیں، یہ امام حسین کی فرش پر آ کے تو بیٹھیں لیکن فکر سید الشہداء کو عملی جامہ نہ پہنا سکیں. ان کے ہاتھوں میں مسلح تو، ابھی اشعار میں آپ نے سنا کہ مسلح تو ہو لیکن یہ تلوار چھوڑ چکے ہوں، بزدلی ان کے یہاں موجود ہو، یہ چاہتا ہے دشمن. لیکن سید الشہداء نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں 72 صحیح، میں کم صحیح، قلیل تعداد میں صحیح، لیکن کبھی بھی ظالم کے مقابلے میں اپنا سر نہیں جھکانے والا.
یہ سر جب حسین ابن علی نے خدا کے مقابلے میں جھکا دیا تو پھر کائنات کی کتنی ہی بڑی طاقت ہے کیوں نہ آ جائے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے راہ اس خدا میں، لیکن کسی کی راہ میں جھک نہیں سکتا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ اسی لیے امام حسین نے شہادتوں کے فلسفے کو بدلا، امام حسین نے موت کے فلسفے کو بدلا، امام حسین نے دنیا کی افکار کو بدلا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ عشق و وفا کی راہ میں کوئی اگر چلے، چلنا ہے خارزار پر یہ سوچ کر چلے، تو تاریخ لکھتے وقت مؤرخ نہ بھولنا، جب تھک گئے تھے پاؤں تو نیزوں پہ سر چلے، تو تلوار تو بہت سے گلوں پر چلی مگر ایسے بھی کچھ گلے تھے جو تلوار پر چلے، ایسے بھی کچھ گلے تھے جو تلوار پر چلے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ لہذا سید الشہداء نے، اور کیوں نہ آج سوچیں کہ آنے والی ذات ہے کون، جس کے لیے روایتوں میں ہے کہ اللہ نے جنت کا جو ذمہ دار ہے، جو خازن جنت ہے، اس پر وحی کی کہ زین الجنہ، جنت کو سجاؤ۔ آپ سوچئے ذرا، جنت کو بھی کیا سجانے کی ضرورت ہے؟ سوچنے کا مقام ہے کہ جنت کو بھی کیا تزئین کرنے اور سجانے کا کوئی مقام ہے، لیکن روایتیں کیا کہتی ہیں؟ زین الجنہ، اے خازن جنت، اے ذمہ دار جنت، جاؤ جنت کو جا کر سجاؤ، اور تمام اہل جنت کو یہ مجدہ سنا دو کہ ولادت باسعادت حسین ابن علی ہونے جا رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ حسین ابن علی اس جنت کی بھی زینت بن رہے ہیں کہ جو خود پہلے سے مزین ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ میں اپنی تقریر کے آخری مرحلے میں پھر ایک دو روایتیں پڑھ کے بات کو ختم کر رہا ہوں بڑی جلدی جلدی۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے صرف ایک درس کا پوائنٹ، ایک درس دینا چاہ رہا ہوں، بات خود ختم کروں اپنے نوجوانوں کے لیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ دیکھیں ایک جملہ جو ہماری کمیونٹی میں بہت بولا جاتا ہے اور اکثر ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے ہم سے کیا مطلب۔ یہ جملہ سنا آپ کا، کہا بھی ہوا ہے کہ ہم سے کیا مطلب۔ آج کی اس تقریر میں یا اس جشن میں صرف اس جملے کی اصلاح کر کے اگر کوئی چلا گیا، میں سمجھتا ہوں میری تقریر کامیاب ہے، کہ یہ جملہ سید الشہداء کی فکر سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ ہم سے کیا مطلب، یہ فکر سید الشہداء کا جملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں سید الشہداء کا ہم و غم کیا ہے۔ لوگ کہیں گے نا، کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب، اور دو جملے ایک اور بولتے ہیں ہم لوگ کیا کہیں گے۔ ان دونوں چیزوں کو سید الشہداء نے اپنے ان دو واقعات میں ختم کیا۔ سید الشہداء جا رہے ہیں، فقراء بیٹھے ہوئے، اگر ہم سے فقیر کوئی کہتا کہ آئیے مولانا آ کر بیٹھیے، تو میں دیکھتا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بتائیے مولانا وہاں فقیروں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور کوئی ملا ہی نہیں ان کو، لہٰذا لوگ کیا کہیں گے، اور یہ ایسے ہی کھا رہے ہیں، ان سے کھانے دی، ہم سے کیا مطلب، چلو آگے بڑھو۔ لیکن سید الشہداء نے ان فقراء کی دعوت کو ایکسپٹ کیا، بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ان کے ساتھ کھانا تناول کیا، ان کو اپنے گھر میں دعوت بھی دی۔ امام حسین یہ نہیں سوچ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ بتائیے چلیے کھا لیا تھا ٹھیک تھا، دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی، لیجئے فقراء کو گھر میں دعوت بھی دی، کھانا بھی کھلایا۔ اب بات یہی بھی نہیں ختم ہوئی، ایک دن پھر سید الشہداء وہاں سے گزرے، پھر فقراء نے دعوت دی کہ فرزند رسول آئیے۔ امام حسین آج کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ دونوں واقعات تاریخ میں موجود ہیں، کردار سید الشہداء موجود ہے، جو ہم سب کو عبرت حاصل کرنا، وہ جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل سید الشہداء ان کے بلانے پر بیٹھے، ان کے ساتھ کھانا بھی تناول کیا۔ آج سید الشہداء ان کے بلانے پر بیٹھ نہیں رہے، کھانا تناول نہیں فرما رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے تڑپ کے پوچھا فرزند رسول کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کیا ہوا آخر، کہ گزشتہ بار جب ہم نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے بیٹھ کر کھانا تناول کیا، اور آج ہمارے ساتھ آپ کھانا نوش نہیں فرما رہے ہیں۔ تو امام حسین کا ہم و غم کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کردار سید الشہداء ہر وقت صرف ایک چیز کو نگاہ میں رکھتا ہے، وہ ہے رضات خدا، اللہ کی مرضی۔ فرماتے ہیں جس دن تم نے، اس دن مجھے جب دعوت دی تھی تو تمہارے پاس جو کھانا تھا وہ صدقے کا نہیں تھا، اس لیے اللہ کی اجازت تھی کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں، اس لیے بیٹھ کر کھا لیا۔ آج جو تمہارے پاس کھانا ہے وہ صدقے کا ہے، اور ہم پر اللہ نے صدقے کو حرام قرار دیا ہے۔
کل جب تمہارے ساتھ بیٹھا تھا تب بھی خدا کی مرضی تھی، آج تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ رہا ہوں تب بھی خدا کی مرضی ہے۔ اور یہی سب سے بڑا درس ہے سید الشہداء کا کہ اپنی زندگی میں ہمیں یہی شعار بنانا ہوگا کہ اگر خدا راضی ہے تو میں کروں گا، چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو، اور اگر خدا راضی نہیں ہے تو کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو میں اس کی جانب قدم نہیں بڑھا سکتا، اس لیے کہ جب خدا ہی راضی نہیں تو میں کام کر کے کس کو خوش کر سکوں گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر یوسف ابراہیم پلسانیہ، سلیمان یوسف پلسانیہ، شریف جمال پلسانیہ، نوری یوسف پلسانیہ، نوری سلیمان پلسانیہ، نوری شریف پلسانیہ اور حاجی مراد علی پلسانیہ صاحب کے فیملی کے تمام مرحومین و مرحومات کی ارواح کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ یہ اعلان جناب سیف رضوی وکی صاحب کی طرف سے کل انشاءاللہ شہنشاہ وفا ابوالفضل عباس کے حوالے سے جشن کا انعقاد کیا گیا ہے 8 سے 10